अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, और अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, खैर खुशियाँ अता फरमाए। आज आपने जिस तरह सवालात किए उनके हवाले से चंद आप आपको कुछ चीज़ें पेश कर देता हूँ। सबसे जो अहम सवाल है, जो आज के मुआशरती मसाइल हैं और जिसकी वजह से ख़ास तौर पर हमारे हमारे लोगों में एक बेचैनी है, बेसकूनी है, अदम इत्मीनान है, उसकी बुनियादी रूहानी और दुनियावी वजह क्या है। दोस्तों, उसकी जो मैं ये समझता हूँ उसकी बुनियादी वजह यह है कि आज इस माशरे में हम रह रहे हैं, इसमें माँ बाप, दोस्त, अहबाब, अकरबा तमाम के तमाम एक दूसरे को जो तलकीन कर रहे हैं, जो रास्ता दिखा रहे हैं, जो माएँ बच्चों की तरबियत कर रही हैं, उसमें से तीन चीज़ें निकलती चली जा रही हैं। जो बुनियादी चीज़ है जो हमारे कानों में बचपन से डाल दी जाती थी, वो सब्र, शुक्र और अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहना और कनात इख्तियार करना। अब कोई भी शख्स किसी को ये कहता ही नहीं कि अल्लाह का शुक्र अदा करो, बड़े बच्चों को नहीं कहते, बच्चे उस रास्ते से आशना ही नहीं रहे कि ये सब्र करना क्या होता है, ये शुक्र करना क्या होता है, ये कनात पे ज़िंदगी कैसे बसर होती है। इन फ़िक्रों से बहुत तेज़ी के साथ तब्दीली आती जा रही है। हम इन सोचों से बिल्कुल दूर होते जा रहे हैं, हमारी तरबियत में से ये बातें निकलती चली जा रही हैं। हर वक्त ध्यान दुनिया और दुनिया कमाना और दुनिया की मोहब्बत की तरफ चला गया। हमसे पहले वाले ऐसे नहीं थे, वो तरबियत देते थे कि सब्र की, शुक्र की, अल्लाह की रज़ा की, कनात परस्ती की। एक आम मुहावरा बोला जाता था कि जितनी चादर हो उतने पाँव फैलाए जाएं। हर वक्त इस रास्ते की खबर दी जाती थी। लेकिन इस वक्त मेरे नज़दीक जो बुनियादी जो मुआशरती एक खौफ, फियर और परेशानी आ रही है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यही है कि हमारे जहनों से इन चीज़ों को निकाल दिया गया। कुरान मजीद में सूरत आल इमरान की आखिरी आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु वस्साबिरु वराबितु वत्तकुल्लाहु वत्तकुल्लाहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ए ईमान वालो, साबित कदम रहो, इस्तकामत इख्तियार करो और जमे रहो, अल्लाह से डरो, ताकि तुम फलाह याफ्ता हो जाओ, ताकि तुम मुराद को पहुँच सको, ताकि तुम्हें अपनी मंजिल मिल सके। मंजिल का मिलना, मुराद को पहुँचना, इसके लिए जो बुनियादी चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस आयत के ज़रिए तालीम फरमाई और जिस रास्ते की हमें ख़बर दी, वो सब्र का रास्ता है। अब सब्र करना क्या है? अल्लाह ने फरमाया सब्र करो ताकि तुम मुराद को पहुँच सको, इस्तकामत करो ताकि तुम मुराद को पहुँच सको। ये सब्र किस पे करना है? दोस्तों, जो याराने तरीक़त हैं उनको अच्छी तरह से इसको ख़ास तौर पे याद रखना चाहिए। ये सब्र से मुराद होता है, सब्र का एक तर्जुमा ये है कि अपने आप को रोके रखना। हर वो चीज़ जो आपको बुराई के रास्ते की तरफ ले जा रही है, खुदा के रास्ते से छुड़ा के मोहब्बत दुनिया में लेके जा रही है, उन तमाम चीज़ों से अपने आप को रोकना सब्र इख्तियार करने का एक दर्जा है। ये नफ्सा नफसी का दौर आ गया, हर किसी को अपनी ख्वाहिशात की तकमील करनी है, हर किसी को ये है कि मुझे ये चाहिए। याद होगा कि आप सब तशरीफ़ फरमा थे और एक साहब आए और आके कहने लगे कि मुझसे उन्होंने सवाल किया अपने मसाइल का कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, मैं ये चाहता हूँ यूँ हो जाए, ये चाहता हूँ यूँ हो जाए। मैंने उनसे कहा, मुझे आप मसला बताइए। ये तो तुम्हारी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ कि मेरा एक इतना बड़ा डायमंड हो जाए कि मेरा जहाज़ उसका बना हुआ और मैं दुनिया में घूमता फिर, ये तो सब मैं चाहता हूँ। मसला क्या है? हम प्रॉब्लम ये हुआ कि हमने अपनी चाहतों को अपना मसला बनाकर अपने आप को मुसीबतों में फंसा रखा है। अल्लाह हमें जो रास्ता दिखाता है वो कहता है ख्वाहिशात और तलब दुनिया और ये ज़ाहिरदारी की तरफ से जो तुम्हें खुदा नहीं देना चाहता, इससे अपने आप को रोको। और रोकना क्या है? रोकने के लिए तीन बुनियादी चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए, जिनमें से जो बुनियादी हम मौजू बनाएंगे वो है ख्वाहिशात नफ्स और ख़ुद नफ्स। नफ्स एक लफ्ज़ है जिसको हम सब जानते हैं और अपनी गुफ्तगू में भी
اس کے اوپر بہت موضوعات کرتے ہیں. یہ نفس دراصل اتباع کرتا ہے شیطان کی خواہشات کی، اور خواہشات کو جو ہوا دیتا ہے وہ شیطان ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا یوسوس فی صدور الناس، یہ وسوسے ڈالتا ہے، ایک خیال آپ کے دماغ میں ڈالتا ہے، یہ آپ کے ذہن میں ایک سوچ ڈال دیتا ہے. مثال کے طور پہ آپ اب قناعت اختیار کرنا چاہتے ہیں. قناعت میں کیا ہے کہ جتنی آپ کی آمدن ہے اس میں گزارا کرو. اب اگر آپ دوست سارے غور کریں تو اس وقت معاشرے میں جو سب سے بڑا المیہ یہ نہیں رہا کہ میرے حالات کیا ہیں یا میری زندگی کیا ہے، مجھے کس طرح سے گزارا کرنا ہے. ہم دوسروں کے دامن کو دیکھنے لگ گئے. کرپٹ آدمی بڑے کرپٹ کی بات کرتا ہے، بڑا رشوت خور اپنی بات نہیں کرتا، وہ اپنے سے بڑے رشوت خور کی مثال دیتا ہے. یہ ایک مزاج، ایک چلن پھرن اور ایک سوچ ہماری زندگی میں داخل ہو گئی ہے. یہی وہ طریقہ ہے جو شیطان ہماری زندگی میں وسوسے کے اور سوچ کے ذریعے داخل کرتا ہے. آپ قناعت اختیار کرنا چاہتے ہو. قناعت کیا ہے کہ جو اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے اسی میں زندگی بسر کرنا، اور کسی بھی طرح سے کوئی بھی حرام اپنی زندگی میں داخل نہ کرنا. لیکن ہوتا کیا ہے کہ آپ کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ آپ کو یہ سوچیں دیتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ کرپشن نہ کی تو وہ بھی تو ایک بندہ زندہ ہے، وہ بھی تو کر رہا ہے نا. اس شخص نے کرپشن نہیں کی ہے، وہ کرپشن کر رہا ہے، اس کے پاس بڑی گاڑی ہے. اللہ غفور الرحیم ہے، یہ کہہ کے ہم لوگ اس کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں اور اپنی سوچوں کو کہ بنیادی جو ہماری ایمان کی جو بنیادی ہیں ہم اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کو بھول جاتے ہیں. اور وہ قناعت، وہ صبر جو ہماری زندگی کی بنیادی تعلیم ہے، ہم اس سے دور ہو جاتے ہیں. ہمیں خواہشات کہاں سے کہاں لے کر جا رہی ہیں، اس کو ہم نے اپنی ضروریات بنا دیا. اپنی خواہشات کو ہم اپنی ضروریات کا نام دیتے ہیں اور خواہشات کے پیچھے چل پڑتے ہیں. بارہا آپ سب دوستوں سے یہ ذکر کیا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اور تم نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا رکھا ہے. یہ خواہشات کو الہ بنانا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اپنی خواہش کے پیچھے خدا کا راستہ تک چھوڑ دینا، اللہ سے تعلق کو کمزور کر لینا، اللہ کے احکامات کی پیروی سے فاصلہ پیدا کر لینا، اس سے دور ہو جانا. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمیں گمراہ کرتی ہیں اور وہ خواہش کو اس درجے تک لے جاتی ہیں کہ ہم خدا کو چھوڑ کے، اپنے پروردگار کو چھوڑ کے ہم اپنی خواہش کو ہی اپنا معبود سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اگر یہی ہماری زندگی میں نہ ہوا تو ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا. جو آیت میں نے تلاوت کی سورۃ آل عمران کی آخری آیت ہے، اور اس کا ایک ترجمہ کیا جاتا ہے صبر کرو اور مقابلے میں صبر کرو. کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ مقابلے سے یہاں مراد یا جہاد سے مراد بھی یہاں نفس ہے. ایک وہ جہاد جو عملی طور پہ کیا جاتا ہے وہ تو اپنی جگہ مسلم ہے، اس سے تو ہم انکار نہیں کرتے، لیکن جو معاشرتی معاملہ ہے اس وقت موضوع وہ ہے، اس میں بھی ہمیں استقامت اختیار کرنی ہے. وہ استقامت کیا ہے؟ وہ استقامت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حلال زندگی گزارتا ہوا بہت بڑی پرتعیش زندگی نہیں گزار سکتا تو اس کو اس پر استقامت کرنی ہے، نہ کہ ہوس اختیار کرنا ہے. اسی طرح ایک شخص اللہ کے لیے کوئی گناہ چھوڑ دیتا ہے، وہ ایک برائی کو چھوڑ دیتا ہے، ایک بری عادت کو چھوڑ دیتا ہے، اس کے بعد اس کی طرف کبھی لوٹ کے نہ جانا، اس پر استقامت کرنے کا حکم ہے. ان حسرتوں میں نہیں پڑنا. ابھی آج کل جو لوگ جاب کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، بہت سارے نامساعد حالات کا شکار ہیں. ہم ایک دوسرے کو مثالیں ان لوگوں کی دیتے ہیں جن لوگوں نے لوگوں پر ظلم کر کے مال اکٹھا کر رکھا ہے، جن لوگوں نے حقوق غصب کر کے مال اکٹھا کر رکھا ہے، جنہوں نے رشوتیں یا جو بھی مسائل دنیا ہیں ان کے ذریعے سے اور محبت دنیا سے مال اکٹھا کر رکھا ہے. ہم ان لوگوں کی مثالیں دیتے ہیں اور اپنے آپ کو اس پہ مطمئن کرتے ہیں، جبکہ مثالیں لینے کے لیے ہمارے پاس سرور کائنات سے بڑی کون سی ذات ہے؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی کرم اللہ وجہہ سے بڑی کون سی ذاتیں ہیں؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین، اور پھر ان کے محبت میں زندگی گزارنے والے اور ان کے مطابق احکامات کے مطابق زندگی گزارنے والوں کی مثالیں لینے کی بجائے ہم دنیا داروں کی مثالیں دینے لگ گئے.
یہ جو مثالیں ہماری گفتگو کا حصہ بن گئی، اس نے ہمارے منزلوں کو اور تعین کو اور جو ہم نے کو اپنی زندگی کا گول مقرر کرنا ہے وہ اللہ سے ہٹا کے خود اپنی خواہشات کا کر دیا۔ تو یہ بنیادی چیز ہے۔ تو جس پر استقامت کرنے کا اللہ نے حکم فرمایا وہ یہ ہے کہ وہ چیزیں جو تم نے اللہ کے لیے ترک کر رکھی ہیں انہیں اللہ ہی کے لیے ترک رکھو اور ان سے نجات حاصل کرو اور اس کی طرف دوبارہ لوٹ کے مت جاؤ، اور اگر تمہارا نفس تمہاری خواہشات اس کی طرف لوٹنے لگیں، تمہارا دھیان اس کی طرف جانے لگے، اس پر صبر اختیار کرو۔ اور اللہ ایسے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے جو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ وہ کون سے صبر کرنے والے ہیں؟ وہ لوگ جو اپنی زندگی شیطانی زندگی سے نکل کر انسانی زندگی اور انسانی زندگی کے اگلے درجے سے ایمانی زندگی میں داخل ہوتے ہیں۔ اس کاوش کے دوران شیطان مختلف طریقوں سے اس پر حملہ آور ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو اس پہ روکے رکھتے ہیں، کبھی خواہشات کی صورت میں، کبھی تنقید کی صورت میں، کبھی معاشرے کی جو ہے آپ پر تنقید ہوتی ہے کہ تم نے اپنے آپ کو بھلائی کے راستے میں ڈال رکھا ہے، یہ کوئی وقت ہے، یہ کوئی دور ہے، یہ کوئی زمانہ ہے کہ تم یہ نیکیوں کا راستہ اختیار کرو، تم صبر کا راستہ اختیار کرو۔ ساری دنیا کما کے آگے نکل گئی، تم پیچھے رہ گئے۔ یاد رکھنا، تمہارا صبر کرنا، اپنے آپ کو گناہوں سے روکے رکھنا، برائی کو چھوڑ کے بھلائی کا اختیار کرنا، دنیا کی تیز رفتاری میں شامل ہونے والی دوڑ سے بچ کر ایمان والوں کی دوڑ میں شامل ہونا تمہیں الٹیمیٹ نجات عطا فرمائے گا۔ الٹیمیٹ جو اللہ نے اخروی زندگی عطا کر رکھی ہے اس میں ہماری دوڑ آگے ہوگی۔ ہم ان لوگوں میں سے ہوں گے اگر ہم نے یہ اختیار کیا جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ اللہ کے انعام کو بلڈنگوں، کوٹھیوں، گاڑیوں سے کبھی مت تولو۔ اللہ کے انعام کی قناعت سے تولو، شکر سے تولو، صبر سے تولو، محبت سے تولو، اتباع سے تولو۔ کس طرح ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو اتباع کرنی ہے، اس پر چلنا ہے اور اس پر استقامت کرنی ہے۔ سو یہ بنیادی چیز ہے جو ہمیں ہماری زندگیوں سے نکلتی جا رہی ہے اور ہم اس کو بھولتے جا رہے ہیں۔ اور اسی طرح اس آیت میں جو آخر میں اللہ نے فرمایا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہ اور تم تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح یافتہ ہو جاؤ۔ کہ ڈرنا سے یہاں جو صوفیہ اکرام اور ہمارے بزرگان اعظام فرماتے ہیں کہ ڈرنے سے مراد یوں بھی لیا جاتا ہے کہ تم خوف کھاؤ ہر اس برائی میں واپس جانے کا جو تمہیں خدا سے دور کرتے ہیں، تاکہ تم فلاح یافتہ والوں میں سے ہو جاؤ۔ تم ان لوگوں میں سے ہو جاؤ جن پر اللہ کا انعام ہوا، نہ کہ ان لوگوں میں سے رہ جاؤ جن پر اللہ کا عذاب ہوا۔ یقیناً اللہ کے راستے کو اختیار کرنا اور دنیا کے راستے میں اختیار کرنا دونوں بالکل ایک دوسرے سے متصادم چیزیں ہیں، کیونکہ اللہ کا راستہ تمہیں برائی سے روکے گا اور آج کا معاشرہ تمہیں برائی کی رغبت دلائے گا۔ اللہ کا راستہ تمہیں شکر سے کی طرف رغبت دلائے گا اور دنیا کا راستہ تمہیں ہوس کی طرف دلائے گا۔ اللہ کا راستہ تمہیں صبر کی طرف رغبت دلائے گا، اور دنیا دار اور ایسے لوگ جن کا مطمع نظر ہی فقط دنیا ہے اور یہیں کے تعیشات ہیں، وہ تمہیں اخروی زندگی کے بجائے اس دنیا کی راحت کی طرف توجہ دلائیں گے۔ اس کے لیے جو بنیادی ہمیں کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے روحانی تعلق کو اللہ رب العزت کے ساتھ مضبوطی سے جوڑ لینا ہے۔ جب ہم اللہ ہی کے لیے ہو جائیں گے اور غیر سے نجات پا لیں گے تو ہم ان مصیبتوں سے بھی نجات پائیں گے۔ اور آئینہ سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے کہ دیکھیں کہ آپ قریش کے مکے کے سب سے عزت دار قبیلے سے اور سب سے زیادہ پسندیدہ ذات، مگر جس وقت انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق اعلان نبوت کیا اور لوگوں کو حق بات کی طرف رغبت دلائی تو ان پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ ہم تو اپنی زندگی کو بھلائی میں لانا چاہتے ہیں، تبلیغ تو ہم جانتے ہی نہیں کس کو کہتے ہیں، ہمارے تو اب ختم ہو گئی معاشرے میں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہا کہ لوگ کام نہیں کر رہے، میں آپ دوستوں کو رغبت کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری زندگی اللہ کے
دین کے لیے کیا رہ گئی؟ ہم تو اب برائی کو بھلائی سمجھنے لگے، ہم برائی کو نیکی سمجھنے لگے، گمراہی کو راستی سمجھنے لگے، کرپشن کو ہم نے ایڈجسٹ کر لیا، اور ہماری جو مثالیں ہیں وہ معاشرے کے وہ لوگ ہیں جنہیں آج کے دور کے شداد نمرود بھی کہنا جائز ہے، جنہوں نے مال و دولت اکٹھا کیا اور سونے چاندی جواہرات کے اپنے ارد گرد محلات کھڑے کیے، اور ہم ان کی مثالیں دے کے اپنی زندگی کو مزید تلخ کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے تعلق کو اللہ سے دور کر لیا، ہم نے اپنے تعلق کو اللہ سے جوڑنا بند کر دیا، اور اگر ہمارا اللہ سے تعلق بھی ہے تو فقط اسی قدر ہے کہ وہ ہماری خواہشات اور ضروریات کو پورا کرے۔ ہم وظائف اس لیے کر رہے ہیں، اس وقت انٹرنیٹ بھرا ہوا ہے، یہ پڑھو یہ ہو جائے گا، یہ پڑھو یہ ہو جائے گا۔ کیوں نہیں ہم سمجھ رہے کہ صبر کرو سب ہو جائے گا؟ سب سے بڑی نعمت، اس سے بڑی کیا نعمت ہوگی کہ اللہ ہمارا ہو جائے گا؟ اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اب صبر کرنے والے، پھر وہی دوبارہ دہراؤں گا، وہی ہیں جو اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں شہوات سے، گناہوں سے، بد اخلاقیوں سے، بد کرداریوں سے، حرام رزق سے، اور پھر روحانیت میں اور قرب الہی کے راستے کی جو منازل ہے وہ اس سے بھی آگے ہے کہ اس میں صبر کرنے والے کون ہیں۔ ہم تو ابھی بنیادی گناہوں سے صبر کرنے والوں میں سے نہیں ہوئے۔ ہماری آنکھیں بے حیا ہو چکی، ہماری زبانیں بے حیا ہو چکی، ہماری گفتگو بے حیا ہو چکی۔ ایک روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے، آپ فرماتے ہیں کہ وضو دو طرح سے ٹوٹتا ہے۔ ایک وضو ٹوٹتا ہے پیشاب اور جو ہوائج ضروریہ ہے جس کی وجہ سے وضو ٹوٹتا ہے، اور ایک وضو تب ٹوٹتا ہے جب کوئی شخص فحش گفتگو کرتا ہے۔ جب وہ فحش گفتگو کرتا ہے تو اس کا وضو فاسد ہو جاتا ہے۔ شریعت کا حکم تو پہلی شرط پہ ہے، لیکن روحانیت میں، قرب الہی کی منازل میں تب بھی انسان بے وضو ہو جاتا ہے جب وہ گندی گفتگو میں انوالو ہو جاتا ہے، اس میں مصروف ہو جاتا ہے، اس کی سماعتوں کا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، اس کی بصارتوں کا ٹوٹ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو گندی گفتگو شاید نہیں کرتے، لیکن انہیں سننے کی لذت آتی ہے۔ جو اس لذت میں ہے وہ دراصل شیطان اور نفس کی لذتوں میں ہے۔ شیطان نے اس کی سماعتوں پر اپنی محبت کے پہرے ڈال دیے۔ جو دیکھ رہا ہے شیطان نے اس پر اپنی بصارتوں کے پہرے ڈال دیے کہ تم ماسوائے گناہ کے کچھ بھی نہ دیکھو۔ مگر وہ لوگ جو اس سے بچ کر اللہ کی طرف ہو گئے اور ہوتے چلے گئے اور اس کاوش میں لگ کے انہوں نے اللہ کے سوا تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھا، یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے خود اللہ نے ان کی عزت اور ان کو یہ شرف بخشا۔ اللہ نے فرمایا جو میرے لیے ان چیزوں سے رکنے والے ہیں میں ان کے ساتھ ہوں۔ یہ بنیادی چیز ہے جو آج کے معاشرے کے حوالے سے جو آپ نے مجھے موضوع دیا کہ آج ہم اس پہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ آج اس قدر پریشانی کیوں ہے۔ اس وقت ملک کی اکانومی کے مسائل ہیں، وہ سب اپنی جگہ ایگزسٹ کرتے ہیں، لیکن معاشرے کی جو بنیادی پرابلم ہے اس میں سے ایک موضوع یہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب مقامات صبر کے حوالے سے آپ نے سوال کیا۔ صبر کی مختلف کیفیات ہیں جس میں سے ہم نے گزرنا ہے اور ہم نے پہچاننا ہے کہ صبر کیا کیسے جائے گا۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ کسی بھی مشکل وقت میں صبر کرتے ہوئے ہمیں اس بات کو اپنی طرز زندگی یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنے اللہ سے امید ہونی چاہیے کہ اس مشکل گھڑی میں ہم اللہ کی رضا پہ راضی رہیں، اور اس مشکل گھڑی سے اس توقع اور اس امید کے ساتھ گزاریں کہ اللہ ہمیں سلامتی، یہ ایمان اور سلامتی اسباب جس میں ہم جس مشکل میں پڑے اس میں ہر طرح سے ہمیں نکال کے لے جائے گا، اور یہ وقت جو اس وقت مشکل ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے گا۔ یہ بنیادی ہے کہ جو بھی دنیا کی مشکل آئے حق کے راستے میں ہو تو پھر تو لاتعداد ہیں، لیکن اگر کسی کی کاروباری مسائل ہیں، دنیا کے معاشرتی مسائل ہیں، تب بھی یہی ہے کہ تم اللہ سے امید کو رکھو اور ان حالات پر اپنے آپ کو صبر اختیار کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم برائی کے راستے کو اختیار کر بیٹھو،
ایسا نہ ہو کہ تم رشوت ستانی، چور بازاری، لوگوں کے مال لوٹنے کی طرف چلے جاؤ کہ اب میں کیا کروں، میرے پاس اس کے علاوہ کوئی حل نہیں تھا۔ تمہارے پاس حل ہے، وہ حل اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے۔ وہ حل یہ ہے، اپنے آپ کو روکے رکھو اور اپنی امیدوں کو ضائع مت کرو اور اس سے مایوس مت ہو، وہ ہم پہ فضل فرمائے گا۔ اور اپنی اس ایمان کی سلامتی اور یقین کی سلامتی کے ساتھ اس وقت کو گزارو، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وقت تو جو گزر جائے گا اس کے بعد تم ایمان والوں میں سے نہ رہو، تم صبر کرنے والوں میں سے نہ رہو۔ مشکل گھڑی میں ہمارے منہ سے فضول باتیں بھی نکل جاتی ہیں، اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ اور ایسا، اور سب سے زیادہ جو عمل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ استقامت اختیار کرو۔ اب وہ استقامت کیا ہے؟ استقامت یہ ہے کہ آپ کا یقین اللہ پر ہو اور بھلائی کے راستے کو چھوڑ کے برائی کے راستے کو اختیار مت کرنا۔ ایسا نہ کرنا کہ آج میں نے بھلائی کرنے کی، یہ مت سوچنا کہ بھلائی کرنے کی وجہ سے مجھ پہ یہ مسائل ہیں۔ جان لینا کہ یہ زندگی کے مسائل ہیں اور اللہ ہمارا حامی و ناصر ہے، اس مشکل سے نکال دے گا۔ اور اس میں جو سب سے زیادہ دوستو جو احتیاط کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنی خواہشات نفسانیہ کو اس دوران قابو رکھو۔ جب کبھی کوئی مشکل گھڑی ہے زندگی میں، عمومی تو ہمیں کرنا ہی ہے، جب لیکن مشکل گھڑی آئے تو اس میں اپنی خواہشات کو، جسے کہا جاتا ہے نفس لوامہ، کے سپرد نہ کر دینا، اس شیطان کے سپرد نہ کر دینا کہ اگر وہ تم پر سوار ہو گیا، وہ ایک ایسا سوار ہے جو نفس پہ اگر وہ اس کا سوار بن گیا تو پھر تم بھلائی کے راستے کے قابل نہیں رہو گے، تم ایک بے لگام گھوڑے کی طرح خواہشات کے پیچھے چلتے چلے جاؤ گے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات دوستو اس میں ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ اس صبر کے دوران، مشکل گھڑی کے دوران، زندگی کی اونچ نیچ کے دوران، جس چیز کے ہمیں خاص احتیاط کرنی چاہیے وہ احتیاط ہوگی کہ کچھ ایسا عمل نہ کرنا کہ جس کی وجہ سے تمہیں بعد میں شرمندگی ہو۔ اپنی زبانوں کو بھی روکنا، اپنی سماعتوں کو بھی روکنا، اپنی آنکھوں کو بھی روکنا۔ یہاں نہ شرمندگی ہو تو یاد رکھنا اللہ تو جان رہا ہے، ہماری ان حرکتوں سے ہم قیامت والے دن اپنے اللہ اور اپنے رسول کے آگے شرمندہ نہ ہوں۔ یہ اپنے آپ کو اس طرح سے روک کے رکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کسی گناہ سے بچنا۔ ہم اپنی زبانوں کو نہیں روکتے، گناہ نہیں کر رہے لیکن ہم اپنی زبانوں کی وجہ سے بھی اپنے ایمان کے درجے سے خارج ہو جاتے ہیں۔ جب کبھی بھی زندگی کی مشکلات ہوں اس میں اس چیز کو اختیار کرنا اور اپنے اللہ کو دیکھنا اور اپنے نبی کی سنت کو سمجھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی محبوب ترین ذات، امام المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین پر کتنے مصائب، لیکن انہوں نے اللہ کا راستہ ہمیں کس طرح سے عطا فرمایا، کیسے اپنی زندگی کو اس کا عملی نمونہ بنا کے ہمیں راستی اور ہمیں ہدایت کا راستہ دیا۔ ہم تو دنیا کے چھوٹے چھوٹے مسائل کا شکار ہیں۔ بد کلامی اور بد زبانی سے بچنا بھی ازحد ضروری ہوتا ہے۔ دوستو ہماری زندگی کا تجربہ ہے کہ جب کسی شخص پہ یا کسی فیملی پہ یا ہم لوگوں پہ کوئی ایسے معاملات آتے ہیں تو ہم اپنا منہ اللہ کی طرف سے موڑ کر دنیا والوں کی طرف کر لیتے ہیں۔ اس سے بچ کے اپنے منہ کو خالصتاً اللہ کی طرف کر لو۔ کچھ بزرگان فرماتے ہیں کہ مصیبت اور بلا اللہ کے کوڑوں میں سے ایک کوڑا ہے کہ جس طرح کوئی چرواہا اپنے جانوروں کو ایک طرف لے جانے کے لیے اس کو لاٹھی یا کوڑا برساتا ہے تاکہ وہ چلتا رہے اور وہ اس کی طرف لوٹ آئے، اسی طرح اللہ کسی کو اگر مصیبت میں ڈالتا ہے تو اس کا مقصد اس کو گمراہ کرنا نہیں ہے، اس کا مقصد اس کو لوٹ کے اپنی طرف بلانا ہے۔ اس ایسے وقت میں جب مصیبت ہو، مشکل ہو، تو اپنے اللہ کو مضبوطی سے تھام لو اور مضبوطی سے اس کے ساتھ جڑ جاؤ اور استقامت سے جڑ جاؤ۔ اگر پہلے کچھ غفلتیں کرتے تھے تو ان کو بھول کے اور مضبوط ہو جاؤ۔ شکوہ کرنے والوں میں سے مت ہو جاؤ، بندگی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ کہ اگر یہ بلا اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ ہمیں اپنی طرف لوٹانا چاہتا ہے۔
اور اگر یہ بلا ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے تو اس بلا سے استغفار اور اللہ کی طرف لوٹنے سے ہی نجات ملے گی، کیونکہ بلا تبھی آتی ہے، مصیبت تبھی آتی ہے جب ہم اللہ کی طرف سے منہ پھیر لیتے ہیں، اور اگر اس کی طرف سے ہے تو یقیناً تمہیں مزید آگے عطا فرمانے کے لیے ہے۔ ان دونوں صورتوں میں اللہ کی طرف رجوع کرو اور استقامت اختیار کرو، بد کلامی اور جو بدگمانی، ان دونوں سے نجات حاصل کرو۔ آپ کا ایک بڑا اہم مجھ سے سوال دیا گیا کہ بارہا آپ سب کی تربیت میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ صبر کرو، شکر کرو، تو اللہ کے راستے کو پانے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ دوستو، اللہ کو راستے کا پانے کا سب سے آسان طریقہ جس کو پایا اللہ کے دوستوں نے، وہ اللہ کی خالص محبت ہے۔ اگر آپ کے دل میں اللہ کی شدید محبت پیدا ہو گئی تو محبت ایک ایسی چیز ہے جو ہر برائی کو بھی جلا دیتی ہے، اس کی آگ ہر گناہ کو بھی جلا دیتی ہے، اس کی آگ ہر خامی کو بھی دور کر دیتی ہے۔ آپ کو کسی شخص سے محبت ہو اور اس شخص کو بھی آپ سے محبت ہو تو اسے آپ کی کوئی خامی نظر نہیں آتی، آپ کو اس کی کوئی خامی نظر نہیں آتی۔ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہو جائے اور محبت بڑھتی بڑھتی بڑھ جائے اور وہ شدید ہوتی چلی جائے تو جان لینا کہ تمہارے گناہوں کو وہ نیکیوں میں تبدیل کر دے گا، وہ تم پہ اپنا فضل کرے گا، وہ تم پر انعامات کرے گا، لیکن اس کے لیے شرط یہی ہے کہ تمہاری محبت اللہ کے ساتھ خالص ہو۔ تو ان گناہوں سے بچنے کا آسان ترین طریقہ، پچھلے درس میں بہت سارے دوستوں نے مجھے یہ سوال کیے کہ آسان راستہ کیا ہے؟ وظائف کا راستہ آسان ہے، صبر کا راستہ آسان ہے، شکر کا راستہ آسان ہے، کہ اس سے بھی کوئی آسان راستہ ہے؟ تو اس کے لیے سب سے آسان راستہ محبت کا راستہ ہے۔ جب تم اللہ سے محبت کر بیٹھو گے تو لوگوں سے اللہ کے لیے ملو گے۔ جب تم اللہ سے محبت کر بیٹھو گے لوگوں کو اللہ کے لیے چھوڑو گے۔ جب تم اللہ سے محبت کر بیٹھو گے تمہاری جیون، تمہارا زندگی، تمہارا اٹھنا بیٹھنا اپنے اللہ کی خاطر ہو جائے گا، تمہاری زندگی اس کے مطابق ڈھل جائے گی۔ تمہیں گناہ کا خیال تو تب آئے گا جب تمہارے اندر خدا کی محبت کے علاوہ کسی کی محبت ہوگی۔ اگر تمہاری محبت اس ذات کے ساتھ راسخ ہو گئی، مستقیم ہو گئی، تو تمہیں کسی اور چیز کی حاجت ہی نہیں۔ پھر تم صابرین میں سے ہوگے، اس لیے کہ تم نے اس کے سوا ہر ایک کو، صبر کا ایک ترجمہ یہی ہے نا، روکنے والا۔ تو تم نے جب اپنے محبوب کے علاوہ ہر چیز سے تعلق توڑ لیا تو خود بخود سے تم صابرین میں سے ہوگے۔ جب تمہیں احساس ہوا کہ تم اس کے بندے ہو تو تم شاکرین میں سے ہوگے۔ جب تم نے کھایا اس کے لیے، روزہ اس کے لیے، نماز اس کے لیے، عبادت اس کے لیے، بھلائی اس کے لیے، نہ ریاکاری تمہارے قریب آئے گی، نہ منافقت تمہارے قریب آئے گی، نہ ناشکریاں تمہارے پاس رہیں گی، پھر تم سرشار رہو گے۔ جس گناہ سے نکلنے کی میں آپ کو تعلیم کرتا رہتا ہوں، وہ تربیت دے رہا ہوں، اس گناہ سے ایک قدم میں نکل سکتے ہو، ان مصیبتوں سے ایک قدم میں نکل سکتے ہو، اور وہ قدم کوئی بہت لمبا چوڑا قدم نہیں ہے، وہ قدم ہے محبت کے راستے میں ایک قدم رکھ دو، اس راستے کو پالو، اس کو اختیار کرو، اس کے سوا تمہیں شاید کوئی یاد ہی نہ رہے، تمہیں اس کے سوا کوئی دکھے ہی نہ۔ جب کچھ اور برائی خامی دکھے گی نہیں تو اس برائی پر محنت کرنے کو، چھڑانے کی محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ عشق کی آگ تمہاری گناہوں کو جلا دے گی اور تمہاری نیکیوں کو جلا دے گی۔ آگ جلا بھی دیتی ہے تو آگ جلا بھی دیتی ہے، تمہارے اندر وہ نور جاگے گا جس کے لیے تم ساری زندگی ذکر کرتے میں گزارو تو تمہیں حاصل نہیں ہوگا۔ آج جس وقت ہم میڈیا کے دور میں بیٹھے ہیں، اب میں بھی انٹرنیٹ بھی دیکھتا رہتا ہوں، تو جتنے وظائف ہیں وہ حصول خواہشات کے ہیں۔ ایک خواہش کر لو، وہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ والے وہ ہیں جو اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں۔ وہ شدید محبت اپنے اندر پیدا کر لو، اور یہ محبت
تمہیں ہر چیز سے پاک کر دے گی، ہر چیز سے نکال دے گی، ہر مصیبت ہر بلا سے نکال دے گی۔ جب کوئی مصیبت آئے تو اسی کے دامن میں پناہ لو، جب تمہیں کوئی مشکل آئے تو اسی کے دامن میں پناہ لو، وہ تمہیں ہر مصیبتوں سے نجات دے گا۔ ہاں، وہ جو کہا جاتا ہے کہ اہل محبت ہی اہل بلا ہوتے ہیں، وہ اولیاء اکرام کا مرتبہ ہے، اس میں نہ ہماری حیثیت نہیں ہے۔ ہم عام لوگوں کو اس کو اپنے اندر اختیار کر کے ان کا تھوڑا سا رنگ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ گناہوں سے بچنے کی ایک لمبی، جو آپ کو میں ہر درس میں جو ریکارڈ ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی میں ٹوکتا رہتا ہوں، ان سے نجات لینی ہے، تو ایک قدم اپنا محبت کے آتش کدے میں ڈال دو۔ اس کی جو اگر ایک تھوڑی سی بھی آپ کے اندر حرارت آ گئی تو سمجھو کہ گناہ سے دھل جاؤ گے، اس طرح دھل جاؤ گے جس طرح دھوبی کے پاس کپڑا جاتا ہے اور وہ دھو دیتا ہے، جس طرح سے لوہار آگ میں ڈال کے وہ زنگار نکال کے خالص لوہا دیتا ہے، جس طرح عشق کی آگ، اسی طرح عشق کی آگ تمہیں خالص کر دے گی۔ اپنے اندر عشق الہی کی آگ کو روشن کرو، عشق مصطفیٰ کی آگ کو روشن کرو۔ جب تمہارے اندر یہ محبت جاگ گئی تو تمہارا اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا، زندگی کا ہر لمحہ خوبصورت ہو جائے گا۔ تم اس محبت کی تلاش کرو، وظیفوں کی تلاش نہ کرو، چلوں کی تلاش نہ کرو، ان مراتب کی تلاش نہ کرو۔ اہل اللہ دراصل وہی ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کرتے تھے۔ یہ جو مجاہدات مراقبات کرائے جاتے ہیں، اس کا مقصد کسی روحانی طاقت کا حصول اہل اللہ میں نہیں ہے۔ وہ دراصل اس لیے کرتے ہیں کہ بارہا آپ کو یہ بات اس انداز میں بتا چکا ہوں کہ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں اس کے سوا کچھ اور نہیں چاہیے۔ وہ کچھ عرصہ تنہائی میں گزارتے ہیں اور اپنے خیال کو اپنے یار کے ساتھ مستحکم کرتے ہیں، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں، اور مضبوطی کرتے کرتے جتنے بھی اس مضبوطی کے دوران خیالات آتے ہیں، ان خیالات سے اپنے آپ کو مصفح کرنے کے لیے وہ کبھی مراقبات، کبھی ذکر قلبی، کبھی خفی سری اخفا، وہ اپنے روح پہ اللہ کا نام اور اس کی ضربیں لگاتے ہیں کہ اے میرے انگ انگ میں وہ سما جائے، اور میرے انگ انگ میں اسی کا نام آئے، اسی کی صدا آئے، اس کے علاوہ اور کچھ نہ رہے۔ اس کو اگر آپ فیض کے لیے کرو وہ آپ کا اپنا ہے، نیکیوں کے لیے کرو وہ آپ کا اپنا منصب ہے، شہرت کے لیے کرو وہ آپ کی اپنی سوچ ہے، دنیا اکٹھی کرنے کے لیے کرو یہ تمہاری اپنی سوچ ہے، لیکن اگر تم اپنے محبوب کو اپنے لیے کرو تو یہی مرتبہ ولایت ہے، اسی سے تم قرب الہی پاؤ گے۔ پھر تمہیں نہ خیال گناہ آئے گا، نہ خیال غیر آئے گا، نہ ناشکروں میں سے ہوگے، نہ صبروں میں سے ہوگے، رات بھی اس کی یاد میں ہوگی، دن بھی اس کی یاد میں ہوگا۔ پھر کبھی یہ تو اس کی عطا ہے کہ تمہیں راکعین میں شمار کر لے، ساجدین میں شمار کر لے، شاکرین میں سے کر لے، عاشقین میں سے کر لے، محبوبین میں سے کر لے۔ یہ پھر اس کی عطائیں ہیں جو بندے کی ذوق شوق اور محبت کے مطابق اس کو عطا کی جاتی ہیں۔ تو آپ بار بار مجھ سے جو سوال کر رہے تھے اس حوالے سے جو بنیادی اور یہی وصف صوفیہ کا وصف ہے، اہل اللہ میں جو خوبی ہے اللہ کے دوستوں میں، وہ عشق الہی اور عشق مصطفیٰ کی ہے۔ وہ اس عشق میں سرشار ہوتے ہیں، ابتدا میں اپنے شیخ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں اور اس کی توجہات کو پاتے ہیں، اور وہ آہستہ آہستہ اس کو رنگتے رنگتے عشق مصطفیٰ اور عشق الہی کی طرف اس کا رخ موڑ دیتا ہے۔ جب کبھی بھی کوئی سائل آتا ہے، کسی بھی درویش کے پاس، اللہ والوں کے پاس سائل آتے ہیں، دعا کے لیے کہتے ہیں، تو وہ اس لمحے کچھ اور نہیں بتاتا۔ اس نے سوال کیا، اگر اس نے ہاتھ اٹھا دیے تو اللہ کے آگے اٹھا دی، یعنی کہ کوئی بھیجا تو اس کو اللہ کے سپرد کیا، وظیفہ دیا تو ظاہر قرآن کی آیات ہیں یا اسماء الحسنہ میں سے ہیں تو وہ اللہ کے سپرد کیا، کوئی قرآن کی صورت پڑھنے کو دی تو دراصل اس نے اللہ کے سپرد کیا۔ اللہ کے دوست اللہ کی مخلوق کو اپنی طرف نہیں اللہ ہی کے حوالے کرنے والے ہیں، اور خود اللہ کی محبت میں جب کسی سے کسی کو محبت ہوتی ہے نا تو اس کا دل کرتا ہے سارے دوست اس کے ہو جائیں، ساری دنیا اس سے محبت کرے۔ یہ کوئی دنیاوی محبت تو نہیں ہے
کہ میرے محبوب کا کسی کو پتہ نہ چلے. یہ تو اللہ کی محبت ہے. وہ پھر ہر آنے والے کو اسی کی طرف موڑتا چلا جاتا ہے جس سے وہ خود محبت کرتا ہے. تو دوستو یہ آسان ترین طریقہ ہے اس تصوف کے راستے اور اس کو سمجھنے اور اس کو پانے کے لیے. اس راستے کے مشکلات کے حوالے سے آپ نے پوچھا کہ اس راستے میں جو سب سے زیادہ مشکل کام کیا ہے. تو اس میں سب سے زیادہ مشکل کام ہے کسی شخص کے لیے مرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا مخلوق سے ٹوٹ کر خدا کا ہو جانا مشکل کام ہے. ہم لوگ مخلوق میں گم ہیں. خواہشات تو ایک علیحدہ مصیبت ہم نے اپنے گلے ڈال رکھی ہے، لیکن ہمارے تمام کے تمام دھیان، ہماری تمام کی تمام سوچیں، آپ کسی وقت تنہائی میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہزاروں قسم کی مخلوق آپ کے دماغ میں چل رہی ہیں، ان کے خیالات چل رہے ہیں. اور خالق کا شاید ہی کبھی خیال آتا ہو. ہمہ وقت جو خیال ہے وہ مخلوق کا خیال ہے. مخلوق کی ضرورت، مخلوق کی تمنا، مخلوق کا دھیان، مخلوق کے لیے. تو اپنے آپ کو مخلوق سے جدا کر کے خالصتاً اللہ سے تعلق کو پیدا کرنا اس راستے کا سب سے مشکل کام ہے. جس نے اختیار کر لیا اسی شخص کو مخلوق کا ہادی بنا کے بٹھا دیا جاتا ہے کہ اب جا کے تم رہنمائی کرو. وہ اسی مخلوق سے محبت کرتا ہے لیکن اب کرتا اللہ کے لیے ہے. پہلے اپنی خواہشات اور اپنے وصف کے لیے کرتا ہے، لیکن جب وہ اس کا ہو جاتا ہے، مخلوق سے ٹوٹ کر خدا کا ہوتا ہے، اور خدا اللہ پھر اس کو مخلوق کے حوالے کر دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اب تم لوٹ کے جاؤ اور مخلوق کو بتاؤ کہ یہ میں ہی خالق ہوں، میں ہی مالک ہوں، اور جب میری طرف ہی لوٹ کے آنا ہے تو اپنی حفاظت کرو، بھلائی کرو، نیکی کرو، اور احسن طریقے کے ساتھ میرے خوبصورت ناموں کے ساتھ یاد کرو. سو یہ سب سے آسان اور مشکل کام بھی یہی ہے. کچھ بزرگان سیم فکرہ ہے. آپ اس میں کچھ بزرگوں کا قول یہ ہے کہ اس راستے میں سب سے زیادہ مشکل کام یہ ہے کہ استقامت اختیار کرنا. اور استقامت یہ ہے کہ تم کبھی بھی بھلائی سے دوبارہ برائی کی طرف نہ جاؤ، اور جس منزل حق کو تم اختیار کر لو اس پر استقامت اختیار کرو. جو برائی تم نے چھوڑ دی اس کی طرف لوٹ کے نہ جاؤ. اور جو لوگ سلوک کے منازل طے کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ جس منزل عشق پہ تم نے قدم رکھا اس پر استقامت اختیار کرو. اس منصب سے نیچے نہ گرو، اس سے آگے کی طرف قدم چلے، پیچھے نہیں آنا. اور بھلائی اور عشق ہمہ وقتی اس کو عروج دیتے رہو. اور اسے یہ مت سمجھو کہ آپ کا کوئی لمحہ آپ کی تکمیل ہے، یہاں تک کہ دم آخر آ جائے اور اللہ کی بارگاہ میں تم مقبول بندے بن کے چلے جاؤ. تب تک مسلسل جہد کرتے رہو، مسلسل اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتے رہو، مسلسل بھلائی پھیلاتے رہو، مسلسل برائی سے بچتے رہو، مسلسل لوگوں کو حق کی بات بتاتے رہو، اور لوگوں کی تنقید، لوگوں کے اعتراضات پہ صبر اختیار کرتے رہو، لیکن اللہ کے ساتھ جڑے رہو، اس سے کبھی دور نہ ہونا. یہی سب سے بڑی استقامت ہے اور یہی سب سے بڑی نعمت ہے. اب جیسے سورۃ عصر کی آخری آیت ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ ہم نے جڑنا کن سے ہے؟ صبر کے ساتھ اللہ سے جڑ جانا ہے. اگر ہم اس کے ساتھ نہیں جڑے تو نہ ہم صابرین میں سے ہیں، نہ حق والوں میں سے ہیں، نہ ایمان والوں میں سے ہیں. ہمیں مضبوطی اختیار کرنی ہے تاکہ اللہ ہمیں ان میں سے کر لے جن کے ساتھ اللہ ہے. اور اللہ نے خود فرمایا ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. اور اگر ہم نے اس کو نہ پایا اور ہم نے اس راستے کو اختیار نہ کیا تو دوستو یاد رکھنا یہ دنیا بہت مختصر سی ہے، ہماری زندگی بہت مختصر سی ہے. ہم ان میں سے ہو جائیں گے جو خسارے میں ہیں. اس بات کو پہچانو کہ ہم نے زندگی کا کتنا حصہ سو کے گزارا، کتنا حصہ دنیا کی محبت میں گزارا، کتنا حصہ ہم نے خواہشات نفس کی تکمیل کرنے میں گزارا، کتنا حصہ ہم نے اللہ کے لیے گزارا.
تو معلوم ہوگا کہ زندگی کی جو اگر 60 سال 70 سال ایوریج زندگی ہے جو بھی مقرر ہے اللہ کی بارگاہ سے، اس میں شاید 5-7 جو بہت محنت کر رہے ہیں ان کے بھی 5-7 سال نکلے، تو کیا زندگی خسارے میں نہیں ہے؟ کیا ساری زندگی ہم نے دنیا کمانے اور دنیا کے مال اور دنیا کی تمناؤں میں غرق کر دی اور ہماری زندگی خسارے والوں میں سے ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کر دے جن پر ان کا فضل ہے، جس پر ان کا انعام ہے اور جن کی طرف وہ دیکھتا ہے۔ یقیناً وہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اپنے آپ کو برائیوں سے روکنے والے ہیں، اپنے آپ کو نفس کے غلامی میں دینے کے بجائے حضور کی غلامی میں اور اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، جو اطاعت والے ہیں، جو شکر والے ہیں، جو صبر والے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا، اللہ کی نعمتیں جن کے لیے ہیں۔ سو اس طرح ہی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی اور سوال؟ اکٹھے ہی دے دیجیے۔ نفس کے عذاب اور نفس کی بیماریوں سے بچنے کا طریقہ میں نے جو آسان ترین آپ کو پیش کیا وہ یہی ہے کہ نفس ہمیں دنیا سے محبت دلاتا ہے، اس پہ رغبت دلاتا ہے، یہاں تک کہ ہمیں سم ٹائم وہ لوگ جو ذکر اللہ میں مشغول ہیں انہیں بھی خطرہ سب سے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ شیطان ان پر حملہ آور سب سے جلدی ہوتا ہے۔ تو ہمیں نفس کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے عمل میں محبت کو خالص کرنا پڑے گا۔ جتنی ہماری محبت خالص ہوگی، بے لوث ہوگی، بے مقصد ہوگی اور صرف اللہ کے لیے ہوگی، اتنا ہم نفس کے عذاب سے آسانی سے نکل جائیں گے۔ اور اگر آپ اس کو پہچان کے اس کی بیج کنی شروع کریں گے تو زندگی اسی میں گزر جائے گی۔ مطلوب کی طرف کب جائیں گے، کب اس کا خیال آئے گا؟ یہ بھی ایک شیطان کا حملہ ہے جو تمہیں محبت سے نکال کر اسی میں ڈال دے۔ کیا میری یہ خامی ہے، یہ میری خامی ہے۔ ایک بیٹا ہے، اس میں 1000 خامیاں بھی ہوں، وہ بیٹا ہے۔ ہماری 1000 خامیاں ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اس کے بعد عشق اللہ اور عشق مصطفیٰ اپنے دل میں بسا لو، اور اتنی شدت اس میں اختیار کر لو کہ اس کی بھڑکتی ہوئی آگ تمہارے وجود کے ہر گناہ کو، نفس کی ہر علت کو جلا ڈالے گی۔ اور یہ سب سے آسان اور احسن ترین طریقہ ہے۔ تنہائی اور خلوت میں کیا فرق ہے؟ ناصر کاظمی صاحب کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ دوستوں کے ہجوم میں ناصر، میرے اندر کا شخص تنہا ہے۔ دوستو، ہم تنہائی میں بیٹھ کے اپنے خیالوں کے ذریعے دوستوں میں ہیں، اور اہل اللہ وہ ہوتے ہیں جو مجلس میں بیٹھ کے بھی اپنے یار کے ساتھ ہوتے ہیں، وہی اہل اللہ ہیں۔ اس چیز کو پانے کے لیے شیخ یا پیر طریقت جو ہیں وہ اپنے مریدوں کو خلوت نشین کرتے ہیں، ذکر و اذکار کراتے ہیں، تاکہ ان کا دل غیر سے پاک ہو کے اللہ کی طرف ہو جائے۔ پھر ان کی تنہائی، خلوت اور جلوت ایک جیسی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کے دوست اللہ کی مخلوق کی خدمت میں دن بھر گزارتے ہیں، لیکن ان کا دل اپنے اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ تنہائی اور خلوت ایک ہی لفظ کے دو ہیں۔ جلوت اور خلوت کا جو سوال ہے وہ اسی سے ہے۔ سوالوں کے جواب دراصل میں دے چکا ہوں۔ صوفی یا شیخ طریقت کی روحانیت میں اپنے مریدوں کی اصل تربیت کیا کرنی ہوتی ہے؟ اصل تربیت ہے وہ یہ ہے کہ اپنے مرید کو مخلوق سے نکال کر خالق سے جوڑنا، حاجات سے نکال کر رضا کی طرف لے جانا، بے صبری سے نکال کے صبر کرنے والوں میں سے کرنا، ناشکری سے نکال کے شکر کرنے والوں میں سے کرنا، باغیوں سے نکال کر راکعین اور ساجدین میں سے کرنا، ریاکاروں میں سے نکال کر سچوں میں کرنا، جھوٹ بولنے والوں سے نکال کے سچوں میں شامل کرانا،
حاسدین سے نکال کر محبت کرنے والوں میں سے کرنا، یہی شیخ کی دراصل ذمہ داری ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ آپ کے ایمان کی حفاظت کرائے اور آپ کو بتائے کہ ایمان دراصل ہے کیا۔ شیخ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ کے پاس 50 موکل ہوں یا 600 جنات ہوں اور آپ 500 موکلات کو جلا سکتے ہیں اور 600 جنات کو حاضر کر سکتے ہیں۔ یہ کسی شیخ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس کی ذمہ داری آپ کو اللہ سے جوڑنا ہے اور انہی مراتب کو طے کرانا ہے۔ نہ اس کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو دولت کیسے آئے گی، نہ رزق کیسے آئے گا اور آپ کو مال کہاں سے ملے گا۔ یہ شیخ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ شیخ کی جو دراصل ذمہ داری ہے آپ کے ایمان کو درست کرنا، آپ کے دل کو اللہ کے ساتھ جوڑنا، اللہ کے رسول کے ساتھ جوڑنا، اس کی روح اور آپ کی روح اور آپ کے قلب کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے سرشار کرنا اور اس کے دوستوں کی محبت بھی آپ کے دل میں پیدا کرنا، تاکہ آپ کو احساس ہو کہ اللہ جن سے راضی ہے وہ کتنی شانوں والے ہیں اور ان شانوں والوں کے امام کی کیا شان ہے، اور جو خالق اور مالک ہے وہ کس قدر عظیم اور کس قدر اس قابل ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں اور اس کی بندگی کریں۔ صوفی یا شیخ طریقت کی اپنے مریدوں کی اصل ذمہ داری یہ ہے۔ مختصر ترین یہی ہو گیا۔ اور کوئی سوال آپ دوستوں کے ذہن میں ہو تو ٹھیک، ورنہ میں جو کچھ کہا گیا اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کو بار بار سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل کی کوشش کریں اور اپنی پہچان اپنے اندر پیدا کریں۔ وہ پہچان کیا پیدا کرنی ہے کہ کیا چیز مجھے نفس کی طرف لے جانے والی ہے اور کون سی چیز مجھے خدا کی طرف لے جانے والی ہے، کیا چیز مجھے خدا سے جوڑ رہی ہے اور کیا چیز خدا سے مجھے دور کر رہی ہے۔ یہ ماہ شعبان ہے۔ ماہ شعبان کی فضیلتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ خیال ہوتا، وقت ہوتا تو میں اس پہ تھوڑی سی بات کرتا۔ یوں سمجھیے کہ ہماری زندگی کی جو اصل منزل ہے وہ رسول اللہ کی منزل ہے۔ میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ رسول اللہ مجھے کہیں کہ یہ میرا ہے۔ قربان جائیے 12 مہینوں میں سے اس مہینے پہ جسے رسول اللہ نے اپنا کہا۔ ہماری زندگی کی حسرت ہے کہ کاش ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول اپنا کہتے ہیں۔ اسی کی بھی جو عزت ہوتی ہے، عظمت ہوتی ہے، کوئی قیامت والے دن ہی کہہ دے کہ یہ میرا ہے۔ اس شعبان پہ قربان جائیے جسے رسول اللہ نے اپنا کہا۔ اس کے فضائل، اس کی شانیں، اس کی عظمتیں پھر کبھی صحیح۔ فی الحال اسی کو جانیے کہ یہ مہینہ وہ ہے جس کو رسول نے اپنا کہا۔ 11 کا تو مجھے نہیں پتا، یہ رسول کا ہے۔ اس سے محبت کیجیے، اس میں نیکیاں کیجیے، بھلائیاں کیجیے کہ شاید جو مہینہ اس کا ہے اس میں شاید اتنی مخلوق میں سے ہمیں بھی کبھی کہہ دے کہ یہ میرا ہے۔ ہم تو سارے کہتے ہیں کہ ہم رسول کے ہیں، ہم رسول کے ہیں، کبھی رسول اللہ بھی فرما دے کہ ہاں یہ میرا ہے، بات تو تب بنے گی۔ ہر مہینہ آیا اور اتر گیا، لیکن ایک مہینہ آیا تو رسول اللہ نے فرمایا یہ میرا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا ارحم الراحمین، یا مالک الملک، یا ذو الجلال والاکرام، اے پروردگار ہمیں علم و عمل کی توفیق عطا فرما، برکتیں، رحمتیں، نعمتیں، کشائش ظاہر و باطن عطا فرما۔ اے پروردگار عالم، اس ماہ معظم کا صدقہ جسے تیرے محبوب نے اپنا کہا، اور اس کے بعد آنے والے رمضان معظم کا صدقہ جسے تیرے محبوب نے تیرا مہینہ کہا، ہمیں ہر خیریں، ہر برکتیں عطا فرما۔ ہمیں اس ماہ کی تمام جو رحمتیں، جو نعمتیں نازل ہوں اس میں سے ہمیں کثیر حصہ عطا فرما۔ جتنے دوست، بھائی، بہنیں پریشان ہیں، مشکلات میں ہیں، سب کی مشکلات کو دور فرما، عزتیں عطا فرما، قرض خواہوں کو قرض سے نجات عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار، تنگ دستوں کی تنگ دستی دور فرما، جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں انہیں نیک بد نصیب فرما، جو گھروں کو جا چکی انہیں بسنا نصیب فرما۔ اے پروردگار عالم، جتنے بھائیوں نے، دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا،
ان سب پہ اپنا فضل و کرم فرما، ان سب کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ وطن عزیز پر مسائل ہیں پروردگار، امت مسلمہ کو خیر عطا فرما، ہمارے وطن کو خیر عطا فرما، اس میں بسنے والوں کو خیر عطا فرما، اس سے محبت کرنے والوں کو خیر عطا فرما، اس کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ہمیں علم اور عمل کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔